मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़ातिमा अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद का देना और दिलावरी वाला हाथ आप सब पर बड़ा रहे। हम शुक्रगुजार हैं अपने मालिक यहवे बाखुदा के, जो हर रोज़ हमें उठाता, हर सुबह हमें बख्शता, ताकि हम उसकी शुक्रगुजारी उसकी तारीफ़ कर सकें। क्योंकि हमारा खुदा भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसका प्यार नस्ल दर नस्ल इंसान के साथ रहता है। खुदा उनका शुक्र हो कि उसने हमें ये 2024 हमारी ज़िंदगी में दिया, ताकि साल के अंदर खुदा ने जो हमें उम्मीद, हमें भरोसा, हमें तवक्कुल दिया है, हम उस पर नज़रसानी कर सकें। और आप जानते हैं कि हमने 3 हफ्ते एक टॉपिक पे बात की, मौजू पे बात की, और आज वही मौजू एक बार फिर आपके सामने लाना चाहता हूँ कि एक मसीही की उम्मीद क्या है इस नए साल के अंदर। बहुत सारे बिलीवर्स, बहुत सारे ईमानदार जो गुज़श्ता साल हम देखते हैं कि इस जहान फ़ानी से चले गए, बहुत सारी उम्मीदें उनकी ज़िंदगी के अंदर थी, बहुत सारी ख्वाहिशात थी, वो अपनी ख्वाहिशें, अपने अरमान दिल में लेकर चले गए। लेकिन मैं समझता हूं कि एक मसीही की उम्मीद इस साल के अंदर ये है कि हम उस ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु मसीह पर ईमान, भरोसा, तवक्कुल रखें कि खुदा ने हमें ये साल दिया है। इस साल के अंदर हमारी उम्मीद, हमारा भरोसा क्या होना चाहिए। हालेलुया। हम शुक्र करते हैं खुदा का, उसकी दी हुई उन सारी नेमतों और बरकतों के लिए। और फिर कहूँगा कि हमारा खुदा बुलंद व बाला है, वो सबसे आला है और अफजल है, और पूरी उम्मीद जो है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की है। पुरअमन उम्मीद हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, क्योंकि उम्मीद और मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में मिलती है। और ये उम्मीद हमारी जिंदगियों के अंदर है। अगर हमारी जिंदगी के अंदर ये भरोसा है कि साल के अंदर वो काम जो हम गुज़श्ता सालों के अंदर नहीं कर पाए, खुदा इस साल के अंदर हमारी ज़िंदगी के अंदर करे, हमारे ख़ानदानों के अंदर करे, हमारी फैमिलियों के अंदर करे, और कलीसिया इस साल एक स्टेप और आगे जाए। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आए हम कलाम मुक़द्दस में से यशायाह नबी की मार्फत लिखा हुआ एक खूबसूरत कलाम। ये कलाम बहुत खूबसूरत है, पाक है, पवित्र है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो इस कलाम का जो राइटर है ना, वो खुदा का रूह है, रूहुल कुदस है, और वो हमसे हम कलाम कर हो जाता है, हमारे साथ गुफ्तगू करता है। और वही कलाम आज मुझसे और आपसे हम कलाम होगा। आज से तकरीबन 750 साल पहले खुदा ने यशायाह नबी की मार्फत ये कलाम किया। खुदा आज मेरे साथ ये कलाम करता है, खुदा आपके साथ कलाम करता है, और उन तमाम कलीसियाओं के साथ कलाम करता है। और रेवलेशन की किताब में लिखा है कि सुनने वाला सुन ले कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। हालेलुया। तो कलाम मुक़द्दस में से पुरअमन उम्मीद हमारी जिंदगी के अंदर क्या है, मैं एक हवाला आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और यसी के तने से एक कौंपल निकलेगी, और उसकी जड़ों से एक बाबर शाख पैदा होगी, और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिर्द की रूह, मसलत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह, और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी। वह ना अपनी आंखों के देखने के माफक इंसाफ करेगा, ना अपने कानों के सुनने के माफक फैसला करेगा, बल्कि वह रास्ती से मस्कीनों का इंसाफ करेगा, और अदल से ज़मीं के खाकसारों का फैसला करेगा। और वह अपनी ज़ुबान के आसा से ज़मीं को मारेगा, और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। और उसकी कमर का पटका रास्त बाजी होगी, और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना मेरे और आप सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। हम शुक्र करते हैं खुदा का इस कलाम के वसीले से पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। बुजुर्ग यशायाह, खुदा उससे डायरेक्ट कलाम करता है, खुदा पेशन गोई करता है, खुदा बताता है कि हमारी उम्मीद किसके साथ जुड़ी हुई है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्मीदें मुख्तलिफ लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं।
مختلف دیوتاؤں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، مختلف معبودوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور وہ ان کے ساتھ آس رکھے ہوئے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی درگاہوں پر انہوں نے اپنی نگاہ لگائی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مزار پر ہم جائیں گے، ہماری امید یہاں سے پوری ہوگی۔ کچھ نہ کچھ ایسے مندر ہیں جہاں وہ جا کر اپنی امیدیں رکھتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مختلف طریقوں سے اپنے چاند ستاروں کو دیکھ کر امیدیں لگائے ہوئے ہیں، لیکن ہم بتاتے ہیں کہ کلام مقدس کے اندر جو ڈیپلی ہمیں شادمانی امید ملتی ہے وہ خدا کا کلام ہے، جو ہمیں ازلی خوشخبری اور امید دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ اور یہاں یشعیاہ نے ہمیں بتایا کہ جو ایک ایسا رستہ تھا جو کٹھن تھا، جس کو انسان ٹھیک طور پر اس پر چل نہیں سکتا تھا، اس کو وہ راہ نظر نہیں آ رہی تھی، ان کی زندگی کے اندر وہ چیزیں پوری نہیں ہو رہی تھیں، کیونکہ وہ اسیری کے اندر جا رہے تھے، ان کے پاس کوئی شادمانی نہیں تھی، مختلف قربانیوں کے ذریعے مختلف سیکریفائس وہ کرتے تھے، لیکن وہ چیزیں ادھوری تھیں۔ لیکن خدا نے دیکھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کے لیے انٹرنل نہیں ہے، یہ ان کے لیے ابدی نہیں ہے، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کے لیے ایک سٹیپ اور آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ اور اس دور کے اندر آپ دیکھیں، پرانے عہد نامے کے اندر لوگوں کے پاس کوئی امید نہیں ہے اپنے باپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے، کیونکہ رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ وہ دیوار جو تھی جس سے ہم نکل کر دوسرے پاسے چلے گئے، دوسرے ادوار میں چلے گئے، دوسرے علاقے کے اندر چلے گئے، ہمارے پاس وہ امید نہ رہی جس امید کا ہمیں خدا نے حوالہ دیا، برکت دی، اور آدم کو کہا کہ تو نے اس زمین کے اندر، اس جگہ کے اوپر کیا کرنا ہے؟ باغبانی کرنی ہے، نگہبانی کرنی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ لیکن وہ کام جو خدا نے دیا ہم وہ نہ کر سکے، اور اس باؤنڈری سے ہمیں نکال کے دوسری جگہ پہ رکھ دیا گیا۔ اب کوئی امید نہیں تھی کہ ہم دوبارہ اس باؤنڈری میں واپس آ سکیں، اس عدن میں آ سکیں، اور خدا ہمیشہ سے ہی یہ منصوبہ رکھتا تھا۔ خدا آج بھی یہ منصوبہ رکھتا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ ہم شکر کرتے ہیں اس کی نعمتوں کے لیے، اس کی خوبصورتیوں کے لیے کہ اس نے یہ اعلان کیا کہ تمہارے لیے ایک شخص آئے گا جو تمام دنیا کا کفارہ دے گا۔ تمہاری زندگی کے اندر وہ جب آئے گا تو سب کچھ جو آپ کی زندگی کے اندر ہے وہ پورا ہوگا، کیونکہ انسان اپنی امید کھو چکا تھا۔ ہیلیلویا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یشعیاہ کی معرفت کہا کہ خداوند کی جو روح ہے، خدا کی جو پریزنس ہے، وہ اس کے ساتھ ہوگی، اور وہ میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع مسیح ہے، جس کے ساتھ خدا کی روح تھی، اور حکمت اور دانش کی روح، خرد کی روح اس کے ساتھ تھی۔ اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خداوند نے اپنے زور سے، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے اپنے لوگوں کو سنبھالا، اپنے لوگوں کو امید، بھروسہ دیا، اور وہ ہماری زندگی کے اندر آج پورا ہوا چاہتا ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اور یہ منصوبہ پورا ہوا، اور تیسری آیت میں لکھا ہے کہ اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی۔ کون شادمان ہوگا؟ وہ جو خدا کی مرضی پر چلے گا، جو خدا کے خوف میں رہے گا اور خداوند کی وفاداری میں اپنی زندگی گزارے گا۔ اور مسیحا ہمارا منجی، اس نے پوری وفاداری کی، اس نے پوری وفاداری کا اظہار دکھایا۔ یوحنا کہنے لگا کہ میں تو خود محتاج ہوں تجھ سے بپتسمہ لینے کا، اور تو مجھے کہتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ اب تو ایسے ہی ہونے دے، کیونکہ مجھے اسی طرح اپنے باپ کی ساری راست بازی پوری کرنی ہے۔ یسوع مسیح نے وہ راست بازی پوری کی۔ ہم شکر کرتے ہیں اپنے مالک خداوند کا۔ اور کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی زبان سے جو کچھ کہا، مسیحا نے جو کچھ کہا وہ ہوا۔ اس نے مردوں کو زندہ کیا، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، اور وہ جو بیمار تھے، کمزور تھے، جن کے پاس کوئی امید نہیں تھی، خداوند یسوع مسیح نے ان کی امید کو پورا کیا۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک سے یہ صادر ہوا، اور اس نے اپنی اس وفاداری کا اظہار کیا۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا ہمیشہ ہی اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا ہے۔ لیکن آج بہت ساری ایسی کلیسیاں موجود ہیں، آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی امید نہیں ہے،
बेचारे असीरी के अंदर मारे जा रहे हैं, बेरोजगारी के अंदर मारे जा रहे हैं, बीमारियों के अंदर मारे जा रहे हैं, उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन एक उम्मीद हमारा देने वाला खुदावंद मौजूद है। और ये इस साल का ये जो मैसेज है, ये हमें पुर उम्मीद करता है, हमें उस उम्मीद पर लेकर जाता है जहां खुदा हमें रखना चाहता है। अगर हमारी उम्मीद, हमारा तवक्कुल अगर खुदावंद पर है तो वो हमारी उम्मीद को पूरा करेगा। हालेलुया। और अगर हम बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 उसकी पहली आयत देखते हैं, यहाँ कलाम मुकद्दस में हमें वाज़िह तौर पे खुदावंद कुछ फरमाता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। खुदा मुझे और आपको भी कुछ बताना चाहता है। आइए मैं इस हवाले को पढ़ता हूँ। सरदीकिया की कलीसिया के नाम ये पैगाम है, मेरे और आप सब के लिए ये पैगाम है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं, 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है पर है मुर्दा। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को जिंदा समझते हैं। वो समझते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर जो दम है वो है, वो चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं। लेकिन कलाम फरमाता है कि वो है मुर्दा। क्यों? उनके पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। और आज हमें ये सोचने की जरूरत है कि आज खुदा ने अगर मेरे से या आपसे कलाम किया है तो क्या मैं अपनी उम्मीदें खुदावंद पर रख सकता हूं, खुदावंद पर भरोसा कर सकता हूं? यकीनन जब आप खुदावंद को अपने दिल में रखेंगे, खुदावंद को अपने दिल के करीब रखेंगे तो खुदा आपकी मुरादों को पूरा करेगा। कलाम में लिखा हुआ है वाज़िह तौर पे कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। प्रॉब्लम पता क्या है हमारी जिंदगी के अंदर अजीजों, कि दरवाजा खड़काने वाला खड़काता है, नॉक करता है, वो नॉक करता है, लेकिन कोई आवाज सुनता नहीं है। प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम अंदर है, इंटरनल प्रॉब्लम है। जब इंटरनल की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, हम उस आवाज को सुनेंगे तो फिर हम उस दरवाजे को खोलेंगे। और जब दरवाजा खोलेंगे तो वो बादशाहों का बादशाह, लश्कर का खुदा आपकी जिंदगी के अंदर आएगा। हालेलुया। वो आपसे कलाम करेगा, आपके साथ बैठेगा, खाएगा, पिएगा और आपके साथ रफाकत रखेगा। वही रफाकत जो बागे अदन में खुदा आदम और हवा से रखता था। आमीन। सो ये खुदा की उम्मीद है एक ईमानदार के लिए। और ये साल जो खुदा ने हमें दिया है, इसी उम्मीद पे दिया है। और इस कलीसिया के अंदर भी उम्मीद नहीं थी। खुदावंद उन्हें बता रहा था, सिखा रहा था कि तू किस तरह चलता है, किस तरह तूने तालीम पाई है, किस तरह तू कायम है। वो कहता है तौबा कर। हमें आज तौबा करने की जरूरत है। और यही सरदीकिया की कलीसिया को बताया गया कि किस तरह की तुमने तालीम पाई, किस तरह की सुनी, किस पर कायम रहे, तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा। आज हमें अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं ना हमारी उम्मीद मजबूत रहे, स्ट्रांग रहे, तो आज हमें जागने की जरूरत है। क्योंकि हम नहीं जानते कि चोर किस वक्त रात के पहलू में आ जाए या कब आ जाए। अगर हमने पहले से तैयारी की होगी, अगर हमारे पास एमिनेशन होगा रूह का, रूहुल कुद्दस का, वो हथियार हमारे पास होंगे तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं उस चोर का। क्योंकि चोर आता है चुराने के लिए, मार डालने के लिए, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह उम्मीद देने के लिए इस दुनिया में आया है। और हमारी उम्मीद अगर कायम है, अगर हम मसीह में कायम है, तो हमारी उम्मीद कभी भी ज़ाया नहीं होगी। हमारी उम्मीद जो है वो पूरी होगी। इसी तरह मकाशवा की किताब उसका 4 बाब उसकी 5वीं आयत से 11वीं आयत तक मैं पढ़ता हूँ। कलाम मुकद्दस के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने जो मेरे और आपके लिए पैगाम दिया, वो लिखा है कलाम मुकद्दस में कि तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का बबर जो दाऊद की असल से है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। सिर्फ एक ही हस्ती है और वो खुदावंद यीशु मसीह है जिसने उन किताबों को, उन मोहरों को, उन भेदों को खोला है। बहुत सारे लोग उन भेदों को नहीं जानते, उन बातों को नहीं जानते, लेकिन वो भेद खुदावंद यीशु मसीह ने ओपन किए।
یسوع مسیح نے ان کو کھولا اور کلام مقدس میں واضح طور پہ ہمیں اس کا بیان ملتا ہے، اور لکھا ہے کہ میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برا دیکھا۔ ہمارا برا ذبح ہوا مسیح یسوع کلوری پر۔ اس نے کہا ایلی ایلی لما شباختنی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ وہ باپ کے ساتھ تعلق میں رہتا تھا، ساری رات مسیحا اپنے باپ کے ساتھ بات چیت کرتا تھا۔ آج ہم کس کے ساتھ بات کرتے ہیں؟ آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، ہماری ساری رات کن باتوں میں، کن خیالوں میں گزرتی ہے۔ آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے سارا دن ہم کن باتوں میں ہم وقت گزارتے ہیں، کن ہم سوشل میڈیا کے اندر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا یسوع مسیح جو ہے تو اپنے باپ کے ساتھ رفاقت میں رہا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ خدا کی ساتوں روحیں ہیں جو تمام روحیں زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ خدا نے اپنے خاص پوائنٹڈ فرشتوں کو مخصوص کیا ہوا ہے جو پوری دنیا کو واچ کرتی ہیں۔ خدا واچ کرتا ہے، خدا دیکھتا ہے، خدا سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ خدا یہ بھی جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو یہ مت کہیں کہ ہماری دعا سنی نہیں گئی یا خدا سنتا نہیں ہے۔ خدا سنتا ہے، لیکن جواب وہ اپنی مرضی پر دیتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ میں نے دعا کی ہے اور مجھے اسی وقت جواب مل جائے تو خدا میری مرضی پر نہیں چلتا، خدا اپنی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے دائنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا۔ جب اس نے کتاب لی تو وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برا کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے، اور یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں۔ آج ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر امید نہیں ہے، اگر ہماری زندگی کے اندر خدا پر بھروسہ ختم ہو چکا ہے، ہم نا امید ہو چکے ہیں، اور یہ سال آپ کے لیے دعا کا سال ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تب اگر میرے لوگ، اگر ہم اس کے لوگ ہیں، اگر اس پر بھروسہ کرتے ہیں، تو لکھا ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سر بن کر دعا کریں۔ تو پرابلم خاک ساری ہے، ہمبلنس ہے۔ اگر ہم ہمبل بن جائیں گے، اپنے آپ کو خداوند کے سامنے لے آئیں گے، تو خدا عالم بالا سے ہمیں جواب دے گا۔ ہیلیلویا۔ آئیں ہم اپنے آپ کو سٹرونگ کریں، اس سال کے اندر دعا میں، روزے میں وقت گزاریں۔ کچھ لوگ بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، خدا کو پتہ ہے، لیکن آپ دعا تو کر سکتے ہیں۔ آپ ضرور دعا کریں، جتنا وقت خدا آپ کو دیتا آپ عبادت میں گزاریں، شکر گزاری، اس کی حمد اور اس کی تعریف کریں۔ اور کلام مقدس میں نامی آیت میں لکھا ہے کہ وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ یہ مسیحیوں کی اس سال کے اندر ایک امید ہے، یہ ہمارا بھروسہ ہے کہ یسوع مسیح نے یہ فدیہ دے دیا، اپنے لوگوں کو لہو سے خرید لیا۔ ہیلیلویا، خداوند کا شکر ہو، کیونکہ لکھا گیا کہ ہر قبیلے، اہل زبان اور اہل امت اور دنیا میں جہاں جہاں لوگ ہیں، یہاں کسی مذہب کی بات نہیں کہی گئی، کس انفرادی طور پہ کسی کا نام نہیں لیا گیا۔ یہی کہا گیا کہ ہر ایک شخص جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھے گا، بھروسہ رکھے گا، وہ اس امید کے اندر آئے گا۔ ہیلیلویا۔ اور کلام مقدس کے اندر ایک بہت خوبصورت حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یشعیاہ کی معرفت، بہت خوبصورت حوالہ۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر رہتے ہوئے کئی دفعہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ کئی بار ہماری زندگی کے اندر جو ہماری امید ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، ویک ہو جاتی ہے، ہماری امیدیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اور کئی بار ہم اپنے آپ کو اس طور پر نہیں رکھ سکتے جس طرح خدا ہمیں رکھنا چاہتا ہے۔ کئی دفعہ ہم کمزور ہونے کی وجہ سے خدا سے دور چلے جاتے ہیں، لیکن خدا اپنے لوگوں کو واچ کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ ایک حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یشعیاہ کتاب اس کا 38 چیپٹر اور اس کی پہلی آیت سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی 4 آیات میں آپ کے لیے پڑھوں گا، بلکہ 5 آیات پڑھوں گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انہی دنوں میں حزقیاہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور یشعیاہ بن اموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا
اور بچنے کا نہیں ہے۔ اب اس حوالے کو جب میں پڑھتا ہوں تو بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ خدا کس سے کلام کر رہا ہے۔ خدا یشعیاہ نبی سے کلام کر رہا ہے، خدا اس بزرگ سے کلام کر رہا ہے اور اسے ایک ذمہ داری دے رہا ہے، اسے ایک بات کہہ رہا ہے کہ تو جا اور حزقیاہ جو بیمار ہے، جو مرنے کے قریب ہے، اس کے پاس جا، اسے جا کے امید، اس کو تسلی دے، اس کو بتا تاکہ اس کی آنکھیں کھل جائیں۔ آج کئی دفعہ ہم بھی بیماری کے اندر، کمزوری کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس امید نہیں ہوتی، ہمارے پاس توکل نہیں ہوتا، اور خداوند نے یہ کیا۔ خدا نے کہا یشعیاہ کو کہ جا حزقیاہ کے پاس اسے جا کے بتا تاکہ وہ ٹھیک طور پہ سمجھ سکے اس بات کو۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جب حزقیاہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، یشعیاہ بن آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے کیونکہ تو مر جائے گا، بچنے کا نہیں۔ جب خداوند کسی کو کہہ دیتا ہے نا کہ تو مر جائے گا، بچنے کا نہیں، تو پھر انسان کا بچنا ناممکن ہے۔ خدا نے جب کہہ دیا تھا کہ تو مر جائے گا تو یقیناً اس نے مر جانا تھا۔ یہ خدا کا اٹل فیصلہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے تو وہ شخص اسی وقت اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک چھوٹا سا حوالہ اور اس کے ساتھ ہی میں شیئر کروں گا کہ بزرگ آدم جب گناہ اس دنیا میں آیا تو خدا نے آدم کو کہا کہ تو مر گیا، تیری ڈیتھ ہوگی، لیکن کلام یہ کہتا ہے کہ اسی وقت وہ روحانی طور پہ مر گیا، لیکن اس کی عمر جو تھی 930 سال رہی، زندہ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا فضل انسان سے کبھی جدا نہیں ہوا۔ خدا کبھی کسی کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا، خدا کسی کو مرنے نہیں دیتا، خدا کسی کو نہیں چاہتا کہ کوئی مر جائے، ڈیڈ ہو جائے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے ہر ایک شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور یہ بات حزقیاہ کے لیے خدا نے کہی۔ خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہے، ہیلیلویا۔ اور لکھا ہے کہ جب خدا نے کہا کہ تو مر جائے گا، بچنے کا تیرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، تو پھر کیا ہوا؟ تب حزقیاہ جس کو یہ پیغام دیا گیا اس نے کیا کیا؟ اب اس کا ری ایکشن دیکھیں، اب حزقیاہ کی محبت دیکھیں خدا کے ساتھ کہ وہ کیسے خدا کے ساتھ اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ تب حزقیاہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور خدا ان سے کیا کی؟ دعا کی۔ ہیلیلویا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ اگر ہماری زندگی کے اندر امید نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر بھروسہ نہیں ہے، تو آئے ہم گھٹنوں کے بال ہو جائیں، آئے ہم دعا کریں، خدا کو کہیں کہ خدا میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ اور جب ہم دعا کریں گے نا تو خدا ہماری سنے گا، ہیلیلویا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ پھر اس نے دعا کی اور کہا اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں۔ اس نے ریکویسٹ کی، درخواست کی۔ آج اگر ہم کسی بھی مشکل میں ہے، کسی بھی پریشانی میں ہے، جب ہم خدا کو کہیں گے کہ خدا میں تیری منت کرتا ہوں، تو اس سے درخواست کرتا ہوں کہ تو میری امید، میرے بھروسے کو پورا کر، تو خدا سب کچھ کرنے کی کوشش کرے گا، سب کچھ دے گا آپ کو اور ہر ایک چیز مہیا کرے گا، ہیلیلویا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ تو اب بچنے کا نہیں ہے، اور اس نے دعا کی اور کہا کہ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ یاد فرما میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں۔ یہاں 3 باتیں حزقیاہ نے خدا سے کہیں۔ آج ہمیں بھی یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خدا اگر آج میں بیمار ہوں، آج اگر میں کمزور ہوں یا میرے پاس کوئی امید نہیں، تو مجھے یاد کر۔ اور یہاں 3 باتیں حزقیاہ نے خداوند کے سامنے رکھی۔ پہلی بات اس نے کہی کہ میں تیرے حضور سچائی، کلام کہتا ہے کہ سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے۔ سچائی ایسا ٹروتھ ہے، ایسی کی ورڈ ہے کہ جس سے آپ کے لیے ہیون کھلتا ہے، آپ کے لیے وہ آسمان کھل جاتا ہے جہاں تالے لگے ہوتے ہیں۔ اور حزقیاہ نے یہ کام کیا، اس نے کہا خدا دیکھ میں تیرے ساتھ سچائی کے ساتھ، نمبر 1۔ دوسری بات اس نے کی کہ میں پورے دل کے ساتھ، آج تو آدھے دل کے ساتھ لوگ بے دل ہو کر خدا کے سامنے آتے ہیں، وہ سچائی کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ خدا کے سامنے آیا اور خدا کو کہا کہ خدا میں تو سچائی کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ تیرے ساتھ چلتا رہا ہوں، ہیلیلویا۔ وہ ایمان کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنے والا بندہ جس کو خدا نے کہا کہ تم مر جائے گا، اپنے گھر کا انتظام کر لے، کفن دفن کا انتظام کر لے، یہ اپنے بوریا بستر بند کر لے، اب وہ خدا کو خدا کے وعدے یاد کراتا ہے اور کہتا ہے اگلی آیت میں، وہ کہتا ہے اے خدا جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا،
اب یہ دیکھیں بات سچویشن یہاں کہ خدا جو تیری نظر میں بھلا تھا میں نے وہ کیا ہے، میں نے کہیں اپنی مرضی سے زندگی میں رہتے ہوئے نہیں کی۔ خدا جب کہ تو نے مجھے بتایا ہے کہ میں مر جاؤں گا، لیکن میں نے تو اس زمین پہ تیری مرضی کو پورا کیا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ جیسے تیری مرضی آسمان میں پوری ہوتی ہے نا، زمین پر بھی ہو۔ آج ضروری ہے کہ ہم بھی اس کی مرضی زمین پر پوری ہونے دیں۔ اور حزقیہ نے یہ بات خدا کو یاد کرائی، اور کلام میں لکھا ہے کہ پھر حزقیہ زار زار رونا شروع کر دیا، اس کے آنسو جو ہے جاری ہونے شروع ہو گئے، اور اس کے آنسوؤں سے اس کے کپڑے بھی گیلے ہو گئے ہوں گے، اور اس کے آنسوؤں کے ساتھ، اس کے درد کے ساتھ خدا نے اس درد میں سے خدا نے اس کی آواز کو جب سنا تو خدا جو آسمان پر ہے، جو عالم بالا پر ہے، اس نے اس کی آواز کو سنا۔ تب لکھا ہے کہ خدا کا کلام پھر یشعیاہ پر نازل ہوا۔ خدا نے پھر یشعیاہ کو جا کے کہا کہ میں نے اس کی آواز سنی ہے۔ اگلے حوالے میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند نے یشعیاہ کو کہا کہ جا اور حزقیہ سے کہہ جا کے اب خدا سنتا ہے، خدا سنتا ہے، پھر کہوں گا خدا سنتا ہے۔ اور خداوند نے حزقیہ سے، خداوند نے یشعیاہ سے کہا کہ حزقیہ کو کہہ جا کے کہ خداوند نے تیرے باپ دادا کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سن لی ہے۔ دیکھیں حزقیہ بیمار تھا، مرنے کے قریب تھا، کوئی امید نہیں تھی، کوئی بھروسہ نہیں تھی، لیکن اس کی دعا کے ذریعے سے اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور خداوند نے کہا کہ میں نے تیری دعا سنی، میں نے تیرے آنسو دیکھے، ہیلیلویا، سو دیکھ میں تیری عمر 15 برس اور بڑھاؤں گا۔ یہ ہے خداوند میں امید، یہ ہے خدا کا بھروسہ جو آج مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا موت سے نکال کر ہمیں زندگی میں لے آتا ہے، ہمیں ہماری ڈائریکشن کو بدل دیتا ہے، ہماری ترتیب کو بدل دیتا ہے، اور ہمیں نئے راستے پہ لے آتا ہے۔ اور یہاں خداوند نے بہت بڑا کام کیا، اور حزقیہ کی عمر جو ہے بڑھ گئی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لائے گا گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، جو زندہ ہے مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی نہ مرے گا۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر قبول کرنا ہے، تب ہمیں اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ زبور کی کتاب جب میں پڑھتا ہوں، اس کا 3 باب ہے، اور اس کی دوسری آیت کے اندر کلام مقدس کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ کلام مقدس میں زبور نویس کہتا ہے بزرگ داؤد کہ بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں، بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی۔ ہو کتنی دیکھیں سوچنے والی بات ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تیرے کو تو کوئی امید ہی نہیں ہے، اور تیرے پاس تو کچھ چیز نہیں ہے۔ کمک کا مطلب ہوتا ہے امید، بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہماری امید کس سے ہے۔ کلام مقدس میں آگے لکھا ہے لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا ہے۔ ہیلیلویا۔ اگر ہمارے پاس کہیں کمک نہیں ہے، کہیں ہمارے پاس آج امید نہیں ہے، یہ سال خدا نے آپ کو گریس پیریڈ دیا ہے۔ ہیلیلویا۔ اس سال کے اندر اپنی زندگی خداوند کو دیں، توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں، اور اس کی حضوری میں آئے۔ زبور 5 اور اس کی 3 آیت کے اندر کلام یوں فرماتا ہے، لکھا ہے جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ خدا نے اگر ہمیں الگ کیا ہے، خدا نے ہمیں سیپریٹ کیا ہے، دنیا سے سیپریٹ کیا ہے، تو آئے ہم جب سیپریٹ ہو چکے ہیں نا، تو یسوع مسیح نے ایک بات کہی۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جب تو دعا کرے نا تو اپنی کوٹھڑی میں جا، دروازہ بند کر کے خدا کے ساتھ ریلیشن شپ، ایک محبت، اور وہ ریلیشن شپ جب ہماری زندگی کے اندر ہوگی پھر ہماری امید اور زیادہ پیک پہ ہوگی۔ اور کلام کہتا ہے کہ جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا۔ ہیلیلویا۔ آج ہمیں بھی خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری امید، ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے۔ رومن کی کلیسیا کے نام جب ایک خوبصورت پیغام لکھا گیا، وہ میرے اور آپ کے لیے لکھا گیا، اس میں ایک خوبصورت شادمانی تھی۔ ہیلیلویا۔ میں کہوں گا یہ بڑی دلیری کی بات ہے کہ آج ہم اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں جس نے میرا اور آپ کا فدیہ دیا۔ رومیو کے نام خط میرے اور آپ کے نام 15واں باب اس کی 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے، پس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید
ہوتی جائے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ یہ ہے ہمارے لیے خوشخبری سال کے اندر، یہ ہے خدا کا پیغام، یہ ہے مکاشفہ جو خدا مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اور یہاں خداوند نے بڑے واضح طور پہ ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے، وہ کہتا ہے کہ پس خدا جو امید کا چشمہ ہے، چشمہ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، اس میں سے ہر کوئی شخص پانی پیے، جو کچھ مرضی اس میں سے حاصل کر سکتا ہے زندگی، کیونکہ پانی کے اندر ہے۔ اور کلام کہتا ہے کہ پانی کی ندیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ 38 برس کا شخص جو بیمار تھا، جس کے پاس کوئی امید نہیں تھی، اور وہ انتظار میں تھا کہ یہ پانی ہلے، یہ حوض کا پانی ہلے تو مجھے وہاں کوئی رکھے تاکہ میں شفا پاؤں۔ اور لکھا ہے کلام میں کہ 38 ایئرز، 2 کم 40 سال وہ اس جگہ پر بیٹھا رہا انتظار میں، امید میں، بھروسے میں کہ کوئی اس کی امید کو پورا کرے۔ اور یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ آتا ہے نا، تو یسوع مسیح اسے شفا دے دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ تو خداوند جو ہے وہ اطمینان کا سرچشمہ ہے، اور لکھا ہے کہ ہمیں ایمان رکھنے کے باعث آج اگر میرا اور آپ کا ایمان خداوند پر ہے، اگر ہم میرا اور آپ کا توکل یسوع مسیح پر ہے، امید اس پر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ پھر وہ ساری خوشی کے باعث ہمیں اطمینان سے معمور کرے گا۔ اور معمور کرنے والا کون ہے؟ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور وہ کہتا ہے وہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید جو ہے وہ پوری کرے گا۔ آج عزیزو، روح القدس جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر کام کرنا چاہتا ہے۔ آئیں ہم اس روح القدس کو اپنی زندگی کے اندر آنے کا موقع دیں۔ مسیح یسوع نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ اس روح حق کو تمہاری زندگی کے اندر بھیج دوں۔ اور جب یسوع مسیح نے وہ روح القدس بھیجا، جب زندہ یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے اور 40 دن کے بعد اپنے شاگردوں پر جب ظاہر ہوتے ہیں، تو پھر یسوع مسیح نے اس روح القدس کا جو وعدہ کیا تھا وہ اپنے لوگوں کے سامنے پیش دیا۔ اور روح القدس کی جو پریزنسی، روح القدس کی جو موجزاتی ایک قدرت نظر آتی ہے، اعمال 2 باب کے اندر خدا نے قدرت کے ساتھ وہاں کام کیا۔ اور لکھا ہے کہ ہر ایک بشر، جتنے بھی لوگ تھے، 120 کی جماعت، اور آج بھی ہزاروں کی تعداد میں دنیا میں جب وہ اس میٹنگ کے اندر شامل ہوتے ہیں، روح القدس کی 19 کے اندر آتے ہیں، روح القدس کی ڈیوائن اس پرنسپلز کے اندر آتے ہیں، تو خدا اپنی روح کے ذریعے کام کرتا ہے۔ یہ امید روح القدس کے ذریعے ہمیں مل سکتی ہے، کیونکہ خدا کا روح ہمیں آج اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہماری کمیاں، ہماری کمزوریاں، ہمارے گھاٹوں میں ہمارے ساتھ چل سکے، ہمیں گائیڈ کر سکے، ہمیں طاقت بخش سکے، ہمیں قوت دے سکے اور ہمیں سکھا سکے۔ خدا نے یہ سال آپ کو دیا ہے۔ عزیزوں، آئے ہم اس سال کے اندر اپنی زندگیاں اپنے مالک خداوند یسوع مسیح کے سپرد کریں۔ خداوند ہر ایک شخص کو جو ایمان اور امید اور بھروسہ خداوند یسوع مسیح پر رکھتا ہے، آج ضروری ہے کہ وہ آج اس میسج کو سن کر ضرور اپنی زندگی کے اندر اس امید کو، جو حقیقی امید ہے، پرامن امید ہے، اس کو حاصل کرے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔